सूरत तौबा के शुरू में आप देख रहे होंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखा हुआ। अब इसकी रीजन क्या है? इसके हवाले से मुख्तलिफ झूठी मन गढ़त रवायात लोग पेश करते हैं, उलमा की आरा पेश करते हैं, जो मैं समझता हूं कि इस काबिल नहीं कि हम उनको यहां पर डिस्कस करें, क्योंकि ये मुसहफ जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में खुद लिखवाया है। और जब ये मुसहफ लिखवाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इस अज़्ज़िक्र कुरान को हमने नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुकम्मल मुसहफ लिखा कर गए, और सही बुखारी में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल पूरे कुरान का दौरा हजरत जिब्रील के साथ करते थे, और आखिरी साल जिस साल आपकी वफात हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफा हजरत जिब्रील के साथ इसको मुकम्मल तौर पर उनको सुनाया और दौरा किया। तो जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मुकम्मल तरतीब लिखवा कर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें नहीं लिखवाया। इस कुरान की तरतीब तौकीफी है, अल्लाह ताला के बताने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताई। अगरचे इसकी तरतीब नजूली डिफरेंट है, लेकिन आज भी लोहे महफूज में जो कुरान पाक है वो इसी फॉर्म में है जिसकी हमारे पास ये कॉपी में, इसी फॉर्म, इसकी तरतीब यही है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे उम्मत का इजमा है। तो इसके बारे में हम वही बात करेंगे जो सूरह आल इमरान के शुरू में आई, कि जो ईमान वाले हैं वो कहते हैं कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है, हम इस किताब पर ईमान लाते हैं, इसकी तमाम मुहकमात और मुतशाबिहात पर ईमान लाते हैं, और फिर हम अल्लाह के हुजूर ये दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ रब, हमारे दिलों को मत टेढ़ा करना बाद इसके कि तूने हमें हदायत अता फरमा, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, बेशक तू अता फरमा। तो हम मिन्नो अन इस किताब पर इसी तरीके से ईमान रखते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत तौबा से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखवाई। बस यही इसकी रीजन है। इसके अलावा जितनी भी चीजें पेश की जाती हैं वो इस्लाम और कुरान की जड़ काटने वाली चीजें हैं, और उनसे कुरान पाक की तहरीफ का शुबा होता है। हम उन रवायात को डंके की चोट पे उठाकर कूड़े के ढेर पे फेंकते हैं। ये कुरान जो मशरिक से लेकर मगरिब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के पास अमली तवातुर और इजमा के साथ ट्रांसफर हुआ है। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों का इजमा है इसके एक एक लफ्ज के ऊपर। यही कुरान पाक जो मेरे हाथों में है, ये तलहा यासीन जो शाम के राइटर हैं उनका लिखा हुआ, ये तोहा यासीन उनका नाम है, उन्हीं से राइट सऊदी अरब ने लिए, ये ब्लू प्रिंटिंग में। और यही कुरान पाक ईरान से भी छपता है रेड प्रिंटिंग के अंदर, यानी उसका कवर बायर वाला रेड है। सेम कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे उम्मत का इजमा है। इल्मी पॉइंट नंबर 2 वो ये है भाइयों कि अगरचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत तौबा के शुरू में तो नहीं लिखा गया, लेकिन जिस तरह कुरान पाक में 114 सूरतें हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी 114 मर्तबा मौजूद, 113 मर्तबा सूरतों से पहले, और इस सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद नहीं। लेकिन सूरत नमल की आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह ताला ने इसको पूरी सूरत आयत के तौर पर शामिल फरमा दिया। सूरत नमल आयत नंबर 30, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु मिन सुलैमान। वो जो मलका बिल्कीस के पास खत आया था, तो मलका बिल्कीस अपने सरदारों को बुलाकर कहती है कि बेशक ये सुलेमान की तरफ से आया है खत, इन्नहु मिन सुलैमान, बेशक ये आया है सुलेमान की तरफ से, व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसकी इब्तदा हुई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान है और रहम फरमाने वाला। लिहाजा सूरतें भी 114 और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कुरान पाक में 114 मर्तबा, 113 मर्तबा सूरतों से पहले, और 1 मर्तबा सूरत नमल की आयत नंबर 30 के अंदर। लिहाजा ये जो यहां पर सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं थी, अल्लाह ताला ने वो कुरान पाक की आयत बना दी। यहां पर यह भी बात याद रखिएगा कि ये हिस्सा नहीं है सूरतों का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जितनी दफा है, और वही है इल्मी पॉइंट नंबर 3 के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सवाए सूरत नमल के किसी भी कुरान की सूरत का हिस्सा नहीं है। वैसे कुरान पाक की सूरतों में फसल करने के लिए शुरू में लिखा जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन किसी भी सूरत का हिस्सा नहीं है सवाए सूरत नमल आयत नंबर 30 के, चूंकि सूरत नमल के अंदर आ गया इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेशक ये खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और बेशक इसकी इब्तदा हो रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। इस हवाले से मैंने एक टेक्निकल गुफ्तगू भी की है मसला नंबर 84 के अंदर, फातिहा खल्फुल इमाम से मुतल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा। तो मसला नंबर 84 के अंदर मैंने ये डिस्कशन की है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इवन सूरतुल फातिहा का भी हिस्सा नहीं।
اور اس کے پروف میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، لیکن یہاں پر میں 2 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایشو کنکلوڈ ہو، کیونکہ خصوصاً پاکستان کے اندر ہمارے جو اہل سنت میں سے اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں یا علماء عرب ہیں، انہوں نے اس چیز کو بہت ایشو بنایا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے۔ بسم اللہ نماز میں ضرور پڑھیں گے فاتحہ سے پہلے، لیکن سورۃ الفاتحہ کا یہ حصہ نہیں ہے۔ اور میں نے الحمدللہ صحیح بخاری اور مسلم سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک ہے۔ جس کا بھی موقف کتاب و سنت کے مطابق ہوگا ہم اس کو ٹھیک مانیں گے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک نہیں ہے، وہ بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ مانتے۔ ہمارے پاس ثبوت حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث جو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4703 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ العظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم سورت، اور 7 مثانی، اور قرآن عظیم جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں آیا۔ 3 چیزیں آپ نے ذکر کی صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ العظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم سورت، اور 7 مثانی جو سورۃ الحجر میں آیا کہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات، وہ قرآن العظیم اور قرآن عظیم۔ تیسری چیز، یہ تینوں خصوصیتیں جس سورت کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ نے بسم اللہ سے نہیں شروع کیا، ورنہ آپ کہتے جی وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ایسا نہیں ہو۔ اور یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جب اس طرح کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت بھی کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ کنٹروورشل چیز بننی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دی، فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بخاری کی حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں۔ اب الحمدللہ پاکستان میں دارالسلام والوں نے جو ہے اگرچہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہیں، لیکن انہوں نے جرأت کی ہے اور حسینیت کا علم بلند کیا ہے، یعنی معاشرے سے بغاوت کرتے ہوئے اب جو انہوں نے قرآن پرنٹ کرنے شروع کیے ہیں، تو میں نے الحمدللہ قرآن دیکھے ہیں، انہوں نے بسم اللہ کے آگے جو 1 نمبر تھا وہ ہٹا دیا ہے۔ اب بسم اللہ کو بغیر نمبرنگ کے لکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، اور سورۃ الفاتحہ کی نمبرنگ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا ہے۔ تو یہ میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اس حوالے سے، اور یہی اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگوں کی خوبصورتی ہے کہ ان کو جب حق بات پتہ چلتی ہے تو وہ ضد چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی کی پیروی باقی لوگوں کو بھی کرنی چاہیے اس حوالے سے، چاہے وہ اہل تشیع ہوں یا بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں۔ ہم تمام اہل قبلہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، باقی علمی اختلاف اپنی جگہ ان سے موجود رہے گا بہرحال۔ اور یہی حدیث جب اگلے طرق میں بخاری میں آتی ہے 4704، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ وہ سورۃ الفاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اور امام مسلم اس کے 4 طرق لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 878 سے لے کر 881 تک، بڑی لمبی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی شروع، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کی دلیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی بیان کی جو اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے، نصف نماز میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ نصف نماز سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا، یعنی پوری نماز سورۃ الفاتحہ کو اسی کا نصف، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اندازہ کریں۔ صحیح مسلم 878 سے لے کر 881 تک 4 طرق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورت پہلے کیا سن لیا آپ نے کہ سورۃ الفاتحہ پوری نماز بن گئی کہ نماز آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب بسم اللہ سے نہیں شروع کیا، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، پہلی آیت ہوگی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، دوسری آیت ہوگی۔ تیسری آیت مالک یوم الدین، جب وہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر۔ یہ 3 آیات ایک طرف ہوگی۔ پھر جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے، اس کو بھی آپ آدھا کر لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے دعا مانگ، غائب میں مدد مانگ۔ تو یہ پہلی 3 آیات پلس چوتھی کا بھی نصف ہو جاتا ہے، یہ سب کی سب اللہ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف، الرحمن الرحیم تعریف، مالک یوم الدین تعریف، ایاک نعبد تیری عبادت کرتے ہیں یہ بھی اسی کی تعریف ہے۔ اب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے آگے دعا شروع ہو جاتی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اسی لیے کہا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چوتھی آیت کامن ہو گئی، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔
بس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا. اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دو آیتیں ہوگی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو بس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں اسے عطا کر. الحمدللہ. تو یہ 7 آیات ہو گئیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن بانڈ. 3 آیتیں اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 3 آیتیں اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اچھا، یہ جو صراط الذین انعمت علیہم ہے، اس کے آگے بعض کا دائرہ نہیں ڈلا ہوتا، خالی وہ آیت کا نمبر لکھا ہوتا ہے. اس سے لوگ کہتے ہیں یہ آیت نہیں ہے، تو آیت کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کتابت شروع سے اس طریقے سے چلتی آ رہی ہے، اس لیے لوگوں نے چھیڑی نہیں، ورنہ اس پہ آیت کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے. لہٰذا یہ الحمدللہ بات کلیئر ہوگی کہ سورۃ التوبہ میں اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ نہیں ہوا، لیکن قرآن پاک میں 114 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، لیکن آیت کے طور پر صرف ایک جگہ ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 30، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی کسی سورت کا حصہ بسم اللہ ہے ہی نہیں. علمی پوائنٹ نمبر 4، سورۃ التوبہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا، لیکن چونکہ یہ قرآن ہے، قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے، اور اس کا حکم قرآن پاک کے اندر موجود ہے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 98، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پس جب کبھی بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود کے شر سے. اس آیت کے تحت چاہے سورۃ التوبہ ہو یا کوئی اور سورت، اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے. بسم اللہ نہ بھی پڑھے خیر ہے، اور سورت کے ساتھ، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے جب بھی آپ قرآن لے کر بیٹھیں گے. لیکن جب سورت نئے سرے سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو چونکہ اس کی فصل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے، اس وقت پڑھ لیں. یہ ان کو ہی گارنٹی تھی کہ جو مرضی کرے، تو آندی تھی جو مرضی کر دے، وہ ہے کچھ کرتے رہے بعد کہ قبرستان جا کے روندے رہنے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننا ہے. وہ قبرستان جا کے روتے تھے. اس کو ہم کہتے ہیں نا، عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچیں. جسے عقل نہ ہو وہ من بوجھی زندگی گزارے گا، اور جسے عقل ہوگی وہ سوچ سوچ کے پاگل ہوگا کہ یار میرے ساتھ بننا کیا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو اس حوالے سے سینسٹیوٹی کلیئر ہو. یہ جو آپ کو ایمی پبلک میں مشہور کر دیا ایک دفعہ کلمہ پڑھا جنت میں جائے گا، یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. مشکات میں بھی آپ کو یہ کتاب الایمان چیپٹر میں شروع میں حدیث مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، وہ جنت میں جائے گا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ سوال تو بڑا جینون تھا کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھ دیا اور اب وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اور تسی کہندے رہو جناب وہ داڑھی میں اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی ہے، نمازوں میں اسلام نہیں ہے، نماز اسلام میں ہے، روزوں میں اسلام نہیں ہے، روزے اسلام میں ہے. جو مرضی کہندے رہو اللہ دے بندے ہو، گل ایک ہی ہے، لک وشکار ہے. داڑھی اسلام میں ہو یا اسلام داڑھی میں ہو، بات ایک ہی ہے. دین پہ چلنے کا نام اسلام ہے نا. دودھ پینے والے مجنوں تو نہیں اللہ کو چاہیے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا. پوچھا گیا انکار کس نے کیا؟ فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا. اب اس میں ساری کی ساری باتیں، یعنی دین کے اوپر چلنا، فرائض کے اوپر پابندی، حرام چیزوں سے بچنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی. آپ کو اب لہذا سے نٹی گٹی اس کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے کہتے ہو رفع الیدین کا حکم دکھائیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 631، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے. اور یہ مالک بن حویرث روایت کر رہے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پہ آئے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات سے 1.5 سال پہلے ملنے. اور وہی مالک بن حویرث بخاری اور مسلم میں نبی علیہ السلام کا طریقہ نماز کا روایت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، رکوع میں جانے لگتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. اب وہ کہتے ہیں رفع الیدین کا حکم دکھائیں، تو میں نے کہا تھا یہ حکم ہے. وہی صحابی کہہ رہا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. وہی صحابی نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ آگے وہ اپنے ساتھیوں کو سکھا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک ایک نٹی گٹیز تو نہیں بیان ہوگی.
پھر تو ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ذرا پہلے رفع الیدین کا حکم دکھائیں نا، وہ بھی کوئی نہیں کدھر، وہ بھی عملی ٹرانسفر ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو جب یہ آپ سے دوسرے تیسرے کا حکم مانے نا، آپ پہلے کا مانیں، ان کو ساڑھے چھٹوں میں پہلے اپنا ثابت کرو، تو کہیں گے نہیں وہ تو نبی علیہ السلام نے کیا تو یہ بھی کیا ہے نا یار، ٹھیک ہے، میٹھا میٹھا ہاپا ہفتے کوڑا کوڑا تھو تھو، تو یہ جنت اتنے سستے نہیں ملنی میرے بھائی، یہ آپ کی شعر و شاعری ہے کہ جو کچھ بھی ہے اے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، یہ آپ کی شعر و شاعری آپ کرتے رہیں، جب انشاءاللہ موت آئے گی تو پھر پتہ چل جائے گا یہ شعر و شاعری ہے، اس کی کوئی اللہ کے حضور کوئی حیثیت نہیں ہے، اس واسطے جناب مرنے تو پہلے تیاری کر لو، ٹھیک ہو گیا جی، یہ چولا مارنی چھاڑ دو۔ کیا صوفیزم ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا الگ سے کوئی دین ہے؟ میرے بھائی یہ جو صوفیزم ہے نا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں مسٹسزم، یہ دنیا کے تمام ریلیجنز میں پایا جاتا ہے، عیسائیوں میں، یہودیوں میں رہبانیت اسے کہا جاتا ہے، قرآن حکیم میں بھی راہبوں کا ذکر کیا گیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 31، یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء والرہبان اور راہبوں کو جو دنیا ترک کر کے جنگلوں میں چلے جاتے تھے ان کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے کے اوپر، نعوذ باللہ۔ اس کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے اپنے علماء اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا۔ یہ جوگی جو ہے نا جی میرے بھائی، ہندوؤں میں بھی ہیں، بدھ مت کے ماننے والے لوگوں میں بھی ہیں، یہ جوگی آپ کو عیسائیوں میں بھی ملیں گے، یہودیوں میں ملیں گے، اور مسلمانوں میں تو ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ ملیں گے۔ اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ زیادہ تر انڈیا پاکستان میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ زرخیز زمین گمراہی کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ انڈیا پاکستان کی ہے، کیونکہ ہمارے پرک سارے ہندو رہے ہیں اور یہاں پہ یہ سودا بکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو البتہ عرب ملک بھی اس سے آزاد نہیں ہے، خصوصاً جو افریقی ملک ہیں وہ بھی گڑھ بنے ہوئے صوفیت کا، سوڈان، الجزائر کی کوئی گلی محلہ ایسا نہیں جہاں کوئی نہ کوئی ایک بابے کا مزار نہ ہو، وہاں پہ بھی یعنی ایک اثرات رہے ہیں نا اس حوالے سے۔ تو یہ جو صوفیزم ہے جس کو مسٹسزم کہتے ہیں، یہ ہر دین کے اندر ایک طریقہ اڈاپٹ کیا گیا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اپنی مرضی کے مطابق، لیکن اسلام نے کبھی اسے انڈورس نہیں کیا۔ سورۃ الحدید میں بھی اس کی مذمت آئی، بخاری مسلم کی درجنوں احادیث میں ان چیزوں کی مذمت آئی ہے، ترک دنیا کی۔ ویسے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ ترک دنیا نہیں کرتے تھے، وہ ترک دنیا کر کے 15-20 سال چلے کاٹ کے پھر عوام میں ہی واپس آتے تھے۔ یہ طریقہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ جی نبی علیہ السلام بھی تو غار ہرا میں جاتے تھے، اور نبی علیہ السلام تو چند دنوں کے لیے غار ہرا میں گئے، وہ اللہ نے ان کا دل مائل کیا تھا، وہاں پہ وہی نازل ہونی تھی۔ اس کے بعد کیا حضرت ابو بکر، عمر اور خود نبی علیہ السلام بھی کیا غار ہرا میں جا کے چلے کاٹتے تھے؟ یا حضرت ابو بکر عمر کے بعد جو ان کے جو شاگرد ہیں کیا ان کو چلے کٹواتے تھے؟ وہ کہیں پہ یہ بات ملتی ہے تو ہمیں دکھائیں۔ مطلب اہم ہی خود سے باتیں بنائی ہوئی ہیں، اور مطلب ایک بات وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس میں پورے رنگ بھر کے تو پوری بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس طریقے سے ہوتا ہے۔ بال اس پہ تفصیل آپ نے دیکھنی ہے، مسئلہ نمبر 55A ہے، علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ جو ان کے بڑے بڑے دلائل ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن و سنت کے پیرلل دین کوئی یعنی کتابوں کے علاوہ سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ ان کے سارے جھوٹے دلائل کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے جو دین دیا ہے اوپنلی دیا ہے، وہ کتاب و سنت کی فارم میں امت تک پہنچا ہے۔ تو مسئلہ 55A اس ٹاپک کے اوپر آپ دیکھ لیں۔ کسی مفتی صاحب سے جب ہم دین کا کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ جو بھی بتا دیتا ہے اس پر عمل کرنے سے ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے اگر وہ غلط مسئلہ بتاتا ہے؟ ضرور ہوں گے جناب، کیوں نہیں ہوں گے۔ یہی میں آپ سے ذرا پوچھوں کہ آپ کے مفتی صاحب اگر آپ کو کسی ایسی دکان کا پتہ بتائیں جہاں سے گٹر ملا ہوا دودھ ملتا ہو، کیا اس دودھ کی چائے بنا کے آپ بیمار تو نہیں ہوں گے؟ ہاں، یا آپ کہیں گے جی وہ مفتی صاحب بھی بیمار ہوں گے جنہوں نے غلط مشورہ دیا ہے، مجھے تو بیمار نہیں، پی تسی رہے ہو دودھ تسی بیمار کیوں نہیں ہو گے؟ اس کو تو لگتا ہے گناہ ہوگا۔ اچھا یہ دنیاوی منفعت کی چیزیں فوراً سمجھ آتی ہیں، دین کے حوالے سے نہیں سمجھ آتی۔ وہ تو ہوتا ہے مفتی جا کے جناب لتر لا کے وہ پٹائی شروع کر دیں کہ تو کے منو کیڑے پاسے لایا ہے، لیکن دین کے معاملے میں او جی مفتی صاحب نے فرما دیا، مفتی صاحب فتویٰ دے دیا، فتویٰ کے کوئی آسمان تو وہی نازل ہوگی، نعوذ باللہ۔ میرے بھائی آپ کے کھانے سے ہی آپ کا پیٹ بھرے گا، مفتی صاحب کے کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا۔ اسی طریقے سے جو برائی مفتی صاحب نے آپ کو سجیسٹ کی ہے، آپ نے اگر بغیر تحقیق کے اس کے پیچھے چلے اس کا وبال آپ پر ہوگا، ورنہ تو دنیا میں اکثر لوگ تو فالو ہی کر رہے ہیں نا لوگوں کو، ان کے پاس تو بڑا اچھا لیم ایکسکیوز ہوگا۔ Ignorance is not any excuse in this world۔ ایک بندہ موٹر وے پہ 140 کی سپیڈ میں گاڑی چلاتا ہے، چلان ہو جاتا ہے، وہ کہ جی مجھے پتا نہیں تھا، تو وہ کہے گا جناب پتا لگ گیا جی، دو نا 1400 روپیہ،
وہ کہے گا جی اونٹ چھوڑ دے. وہ کہے گا نہیں یار, آپ اگر موٹر وے پہ آئے تھے تو موٹر وے کے قوانین تو آپ کو سیکھنے تھے نا. اسی طریقے سے ایک بندہ اللہ نے پیدا کیا ہے, اس نے علم دین حاصل نہیں کرنا, اور پھر کمپیریٹو اسٹڈی کیا اس نے نہیں کرنی. ایک بچے کو اسکول میں داخل کرنا ہو نا, 50 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں, اور دین کے لیے جو محلے کی مسجد ہے ادھر ہی وہ اسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے اس کو 50 بندے سمجھائیں بھی کہ یار غلط کر رہے ہو, پھر بھی نہیں مانتے. اور دنیاوی معاملے میں میں اکثر مثال دیتا ہوں, آپ موٹر بائک پہ دن کے وقت ہیڈ لائٹ آن کر کے ذرا جائیں, 50 بندے تو انجن کریں گے, آپ کو کسی پہ غصہ نہیں آئے گا کہ تسی انج کرو گے کہ منو کو اشارے کرنا پہ, آپ اس کو ایسے کریں گے ساتھ ہیڈ لائٹ. لیکن دین کا مسئلہ آپ کو کوئی بتا دے جو آپ کے فرقے سے ٹکراتا ہو, اور وہ آپ کو کوئی بندہ بتائے کہ میرے بھائی آپ اس طرح کر کے دوزخ میں جا رہے ہیں, آپ کی آخرت برباد ہو رہی ہے, ہیڈ لائٹ جلنے سے زیادہ بیٹری بیٹھ جائے گی نا, دنیا کا نقصان ہوگا, وہ بھی کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے, اس سے آپ کی آخرت برباد ہونے والی ہے, لیکن آپ سیکھ پا ہو جائیں گے. اور پھر آپ لوگوں کو کبھی یہ تانا دیں گے جی وہ گل ٹھیک ہے لیکن صحیح انداز نال نہیں انہیں سمجھائی گل, تو صحیح انداز سے اگر نہیں سمجھائی تو اس کا مطلب میں نے بات نہیں ماننی. یعنی اگر میں اناؤنسمنٹ کروں اپنے کسی جاننے والے کو 2-3 گالیاں نکال گا, فلانا ٹنگیا ادھر جاؤ, تو گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو اس مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا تو اس کو 50,000 روپے چیک ملے گا, تو اس کو کیا گالی یاد رہے گی؟ او جناب مسکرایا گیا, بڑی مہربانی جناب, گال کر رہے تھے مہربانی. لیکن دین کی بات آپ جتنے بھی میٹھے انداز میں بتائیں, چونکہ ان کے فرقے کے اور توہمات کے خلاف ہوتی ہے نا, وہ فوراً آپ کو کوئی نہ کوئی گلا شکوہ کر دیں گے. وہ اس لیے نہیں گلا شکوہ کر رہے ہوتے کہ وہ جینون ہوتا ہے, وہ اس لیے کہ وہ بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے پھر پھکی ہے. ان سے کہیں کہ اگر کوئی بریلوی ہے تو اس سے کہیں کہ ڈاکٹر جو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں وہ تو بڑے میٹھے انداز میں توحید سمجھا رہے ہوتے ہیں, تو آپ لوگ یہ بزرگ بابوں کو پکارنا اور قبروں کو پکارنا کیوں نہیں چھوڑتے ہیں طارق جمیل صاحب کے میٹھے انداز کی وجہ سے؟ کہ چھوڑ دیتے ہیں, پھر انداز کا تو رولا ہی کوئی نہیں, کبھی بھی نہیں چھوڑیں. اس لیے کہ وہ اس چیز کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. یہ صرف ان کے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں, اور یہ ایکسکیوزز جو ہیں یا یہ بہانے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں میرے بھائی.